वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आपको नावल पीरे कामिल पसंद आ रहा होगा। अगर आपको नावल पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। राइटर पीरे कामिल, राइटर उमैरा अहमद। इसे डॉक्टर सब्त अली के यहाँ आए 3 माह हो गए थे जब एक दिन उन्होंने रात को इसे बुलाया। आपको अपना घर छोड़े कुछ वक्त गुजर गया है। आपके घर वालों ने आपकी तलाश अभी तक ख़त्म तो नहीं की होगी, मगर चंद माह पहले वाली तंदी और तेज़ी नहीं रही होगी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप आगे क्या करना चाहती हो। उन्होंने मुख्तसर तमहीद के बाद कहा। मैंने आपको बताया था मैं स्टडीज़ जारी रखना चाहती हूँ। वो इसकी बात पर कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने कहा, इमामा आपने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है। वो इनसे इस सवाल की तवक्का नहीं कर रही थी। शादी क्या मतलब? वो बेइख्तियार हक लाई। आप जिन हालात से गुजर रही हैं इनमें आपके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता शादी ही है। किसी अच्छी फैमिली में शादी हो जाने से आप इस अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं रहेंगी जिसका शिकार अभी आप हैं। मैं चंद अच्छे लड़कों और फैमिलीज़ को जानता हूँ। मैं चाहता हूँ इनमें से किसी के साथ आपकी शादी की जाए। वो बिल्कुल सफ़ेद चेहरे के साथ इन्हें चुपचाप देखती रही। वो इनके पास आने से बहुत पहले अपने लिए इसी हल को मुंतखब कर चुकी थी और इसी एक हल को ढूंढते ढूंढते वो सलार सिकंदर से निकाह की हमाकत कर चुकी थी। इस वक्त अगर वो सलार सिकंदर से निकाह ना कर चुकी होती तो वो बिला हिलो हिज्जत डॉक्टर सब्त अली की बात मानने पर तैयार हो जाती। वो जानती थी इन हालात में किसी अच्छी फैमिली में शादी इसे कितनी और किन मुसीबतों से बचा सकती है। इसने आज तक कभी खुद मुख्तार ज़िंदगी नहीं गुजारी थी। वो अपनी हर चीज़ के लिए अपनी फैमिली की मुख्ताज रही थी और वो ये तसव्वुर करते हुए भी खौफज़दा रहती थी कि आखिर वो कब और किस तरह सिर्फ अपने बलबूते पर ज़िंदगी गुजार सकेगी। मगर सलार से वो निकाह इसके गले की ऐसी हड्डी बन गया था जिसे वो ना निगल सकती थी और ना उगल सकती थी। नहीं, मैं शादी करना नहीं चाहती। क्यों? इसके पास इस सवाल का जवाब मौजूद था, मगर हकीकत बताने के लिए हौसला नहीं था। डॉक्टर सब्त अली इसके बारे में क्या सोचते? ये कि वो एक झूठी लड़की है जब तक इन्हें धोखा देते हुए इनके पास रह रही थी, या ये कि शायद वो सलार से शादी के लिए ही अपने घर से निकली थी और बाकी सब कुछ के बारे में झूठ बोल रही थी। और अगर उन्होंने हकीकत जान लेने पर इसकी मदद से माजरत कर ली या इसे घर से चले जाने का कहा तो, और अगर उन्होंने इसके वालिदैन से रब्ता करने की कोशिश की तो वो 3 माह से डॉक्टर सब्त अली के पास थी। वो कितने अच्छे थे वो बखूबी जानती थी, लेकिन वो इस कदर खौफज़दा और मुहतात थी कि वो किसी किस्म का रिस्क लेने पर तैयार नहीं थी। मैं पहले अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ ताकि किसी पर बोझ ना बनूँ। किसी पर भी शादी कर लेने की सूरत में अगर मुझे बाद में कभी किसी परेशानी का सामना करना पड़ा तो मैं क्या करूँगी? इस वक्त तो मेरे लिए शायद तालीम हासिल करना भी मुमकिन नहीं रहेगा। इसने एक लंबी खामोशी के बाद जैसे फैसला पर पहुंचते हुए डॉक्टर सब्त अली से कहा, इमामा हम हमेशा आपकी मदद के लिए मौजूद रहेंगे। आपकी शादी कर देने का मतलब ये नहीं होगा कि मेरे घर से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा या मैं आपसे जान छुड़ाना चाहता हूँ। आप मेरे लिए चौथी बेटी हैं। इमामा की आंखों में आंसू आ गए। मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, जो आप चाहेंगी वही होगा। ये सिर्फ मेरी एक तजवीज़ थी। डॉक्टर सब्त अली ने कहा, कुछ साल गुजर जाने दें, इसके बाद मैं शादी कर लूँगी जहाँ भी आप कहेंगे। इसने डॉक्टर सब्त अली से कहा, मगर अभी फौरी तौर पर नहीं। अभी मुझे सलार सिकंदर से जान छुड़ानी है, इससे तलाक लेने का कोई रास्ता तैयार करना है। वो इनसे बात करते हुए सोच रही थी, किस शहर में पढ़ना चाहती हैं आप? डॉक्टर सब्त अली ने इस पर मज़ीद कोई दबाव नहीं डाला। किसी भी शहर में मेरी कोई तरजीह नहीं है, इसने इनसे कहा। मैं अपने घर से आते हुए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने पास मौजूद ज़ेवरात और रकम भी ले आई थी। जब डॉक्टर सब्त अली ने इसकी गुफ्तगू के चंद दिन बाद एक दिन इसे बुलाकर मुल्तान में इसके एडमिशन के फ़ैसले के बारे में बताने के साथ इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा तो वो इस बैग को लेकर इनके पास चली आई। इसने डॉक्यूमेंट्स का एक लिफाफा निकाल कर इन्हें दिया, फिर ज़ेवरात का लिफाफा निकाल कर भी इनकी मेज़ पर रख दिया। मैं ये ज़ेवरात अपने घर से लाई हूँ। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मगर फिर भी इतने हैं कि इन्हें बेचकर कुछ अर्सा मैं आसानी से अपनी तालीम के अखराजात उठा सकती हूँ। नहीं, ये ज़ेवरात बेचने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी शादी में आपके काम आएंगे। जहाँ तक तलीमी अखराजात का ताल्लुक़ है तो आपको पता होना चाहिए कि आप मेरी ज़िम्मेदारी हैं। आपको इस सिलसिले में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
وہ بات کرتے کرتے چونکے، ان کی نظر اس کے ٹیبل پر رکھے چھوٹے سے کھلے بیگ کے اندر تھی۔ امامہ نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، وہ بیگ میں نظر آنے والے چھوٹے سے پسٹول کو دیکھ رہے تھے۔ امامہ نے قدرے شرمندگی کے عالم میں اس پسٹل کو بھی نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ میرا پسٹل ہے، میں یہ گھر سے لائی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے سلار سے مدد لینی تھی اور وہ اچھا لڑکا نہیں تھا۔ وہ انہیں اس کے بارے میں مزید نہیں بتا سکی تھی۔ ڈاکٹر سبت علی پستول کو اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ چلانا آتا ہے آپ کو اسے؟ امامہ نے سردہ مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ کالج میں NCC کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ میرا بھائی وسیم بھی رائفل شوٹنگ کلب میں جایا کرتا تھا، کبھی کبھار مجھے بھی ساتھ لے جاتا تھا۔ میں نے اپنے بابا سے ضد کر کے خریدا تھا۔ یہ گولڈ پلیٹڈ ہے۔ وہ ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پسٹل کو دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہہ رہی تھی، آپ کے پاس اس کا لائسنس ہے؟ ہے، مگر وہ ساتھ لے کر نہیں آئی۔ پھر آپ اسے یہیں پر رہنے دیں، ملتان ساتھ لے کر نہ جائیے۔ زیورات کو لا کر میں رکھوا دیتے ہیں۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ وہ چند ماہ کے بعد اپنی تعلیم کے سلسلے کو ایک بار پھر جاری رکھنے کے لیے ملتان آ گئی تھی۔ ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، ایک ایسا شہر جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مگر اس نے تو خواب میں اور بھی بہت کچھ نہیں سوچا تھا۔ کہ اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ 20 سال کی عمر میں ایک بار پھر BSc میں داخلہ لے گی، اس عمر میں جب لڑکیاں BSc کر چکی ہوتی ہیں؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے میڈیکل کالج چھوڑ دے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنے والدین کے لیے کبھی اس قدر تکلیف اور شرمندگی کا باعث بنے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اسجد کی بجائے کسی اور سے محبت کرے گی اور پھر اس سے شادی کے لیے یوں پاگلوں کی طرح کوشش کرے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ ان کوششوں میں ناکامی کے بعد وہ سلار سکندر جیسے کسی لڑکے کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کر لے گی؟ اور کیا اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ ایک بار گھر سے نکل جانے کے بعد اسے ڈاکٹر سبت علی کے گھرانے جیسا گھر مل سکے گا؟ اسے باہر کی دنیا میں پھرنے کی عادت نہیں تھی اور اسے باہر کی دنیا میں پھرنا نہیں پڑا تھا۔ اپنے گھر سے نکلتے وقت اس نے اللہ پاک سے اپنی حفاظت کی بے شمار دعائیں کی تھی۔ اس نے دعائیں کی تھی کہ اسے در بدر نہ پھرنا پڑے۔ وہ اتنی بولٹ نہیں تھی کہ وہ مردوں کی طرح ہر جگہ دن دناتی پھرتی۔ وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ جب اسے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے سلسلے میں خود جگہ جگہ پھرنا پڑے گا، ہر طرح کے مردوں اور لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ کیسے کرے گی؟ وہ بھی صورتحال میں کہ جبکہ اس کے پیچھے فیملی بیک گراؤنڈ نام کی کوئی چیز نہ رہی تھی۔ اپنی فیملی کے سائے کے نیچے لاہور آ کر میڈیکل کالج میں پڑھنا اور آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جانے کے خواب دیکھنا اور بات تھی۔ تب اس کے لیے کوئی مالی مسائل نہیں تھے اور ہاشم مبین احمد کے پاس اتنی دولت اور اثر و رسوخ تھا کہ صرف ہاشم مبین احمد کے نام کا حوالہ کسی بھی شخص کو اس سے بات کرتے ہوئے مرعوب اور محتاط کر دینے کے لیے کافی تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد اسے جس ماحول کے سامنے کا خدشہ تھا، اس ماحول کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑا تھا۔ پہلے سلار سکندر اسے بخیریت لاہور چھوڑ گیا تھا اور اس کے بعد ڈاکٹر سبت علی تک رسائی، جس کے بعد اسے اپنے چھوٹے بڑے کسی کام کے لیے کسی دقت کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑا تھا۔ ڈاکومنٹس میں نام کی تبدیلی، ملتان میں ایڈمیشن، ہاسٹل میں رہائش کا انتظام، اس کے تعلیمی اخراجات کی ذمہ داری، وہ اس ایک نعمت کے لیے جتنا شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ کم سے کم اسے کسی برے ماحول میں بقا کی جنگ لڑنے کے لیے جگہ جگہ دھکے کھانے نہیں پڑے تھے۔ وہ ملتان چلی آئی۔ یہ اس کے لیے زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز تھا، ایک مشکل اور تکلیف دہ دور وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی اور وہ عجیب زندگی تھی۔ بعض دفعہ اسے اسلام آباد میں اپنا گھر اور خاندان کے لوگ اتنی شدت سے یاد آتے کہ اس کا دل چاہتا وہ بھاگ کر ان کے پاس چلی جائے۔ بعض دفعہ وہ بغیر کسی وجہ کے رونے لگتی۔ بعض دفعہ اس کا دل چاہتا وہ جلال انصر سے رابطہ کرے۔ اسے وہ بے تحاشا یاد آتا تھا۔ وہ BSc کر رہی تھی اور اس کے ساتھ BSc کرنے والی لڑکیاں وہی تھی جو FSc میں میرٹ لسٹ پر نہیں آ سکی تھی اور اب وہ BSc کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں جانے کی خواہش مند تھی۔ میڈیکل کالج، ڈاکٹر، اس کے بہت عرصے تک یہ دونوں الفاظ نشتر بنے رہے۔ کئی بار وہ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر حیران ہوتی رہتی، آخر وہاں کیا تھا جو ہر چیز کو مٹھی کی ریت بنا رہا تھا۔ کئی بار اسے جویریہ سے کی جانے والی اپنی باتیں یاد آتی، میں اگر ڈاکٹر نہیں بن سکی تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی، میں مر جاؤں گی۔ وہ حیران ہوتی، وہ مری تو نہیں تھی، اسی طرح زندہ تھی۔ پاکستان کی سب سے مشہور آئی اسپیشلسٹ، سب کچھ ایک خواب ہی رہا تھا۔ وہ ہر چیز کے اتنے پاس تھی، وہ ہر چیز سے اتنا دور تھی۔ اس کے پاس گھر نہیں تھا، اس کے پاس گھر والے نہیں تھے، اس کے پاس اسجد نہیں تھا، میڈیکل کی تعلیم نہیں تھی، جلال بھی نہیں تھا۔ وہ زندگی کی ان آسائشوں سے ایک ہی جھٹکے میں محروم ہو گئی تھی جن کی وہ عادی تھی، اور اس کے باوجود بھی وہ زندہ تھی۔ امامہ کو کبھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بہادر تھی یا کبھی ہو سکتی تھی، مگر وہ ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تکلیف میں بھی کمی ہونا شروع ہو گئی تھی، یوں جیسے اسے صبر آ رہا تھا۔
اللہ کے بعد شاید زمین پر یہ ڈاکٹر سبت علی تھے جن کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی تھی۔ مہینے میں ایک بار ویکنڈ پر وہ ان کے پاس لاہور آتی، وہ وقتاً فوقتاً اسے ہاسٹل فون کرتے رہتے تھے، اسے کچھ نہ کچھ بھجواتے رہتے تھے۔ ان کی بیٹیاں اور بیوی بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، وہ ان کے نزدیک ان کے گھر کا ایک فرد بن چکی تھی۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا، وہ کئی بار سوچتی۔ ملتان میں اپنے قیام کے دوران بھی اس نے سالار سکندر کو کبھی اپنے ذہن سے فراموش نہیں کیا تھا۔ تعلیم کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع کرنے کے بعد وہ ایک بار اس سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، اور اگر وہ پھر اسے طلاق دینے سے انکار کر دیتا تو وہ بالآخر ڈاکٹر سبت علی کو اس تمام معاملے کے بارے میں بتا دینا چاہتی تھی۔ اور سالار سے رابطہ اس نے BSc کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد لاہور آنے کے پہلے کیا۔ اپنے پاس موجود سالار کے موبائل کا استعمال وہ بہت پہلے کر چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ 2 سال کے عرصہ میں سالار دوبارہ اسی موبائل نمبر کو استعمال کرنا شروع کر چکا ہے، یا پھر اس نئے نمبر کو استعمال کر رہا تھا جو اس نے اسے اپنے موبائل دے دینے کے بعد دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ 2 سال کے عرصہ میں سالار دوبارہ اسی نمبر کو استعمال کرنا شروع کر چکا ہے، یا پھر اس نئے نمبر کو استعمال کر رہا تھا جو اس نے اسے اپنا موبائل دے دینے کے بعد دیا تھا۔ ایک PCO سے اس نے سب سے پہلے اس کا نیا نمبر ڈائل کیا، وہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے پاس موجود موبائل کے نمبر کو ڈائل کیا، وہ نمبر بھی کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اب وہ کوئی تیسرا نمبر لیے ہوئے تھا، اور وہ نمبر اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے بالآخر اس کے گھر کا نمبر ڈائل کیا، کچھ دیر تک بیل جاتی رہی، پھر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، کسی عورت نے دوسری طرف سے کہا۔ ہیلو، میں سالار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں، امامہ نے کہا۔ سالار صاحب سے؟ آپ کون بول رہی ہیں؟ امامہ کو اچانک محسوس ہوا جیسے اس عورت کے لہجے میں یکدم تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ امامہ کو پتہ نہیں کیوں اس کی آواز شناسا سی لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اچانک اس عورت نے بڑی پرجوش آواز میں کہا، امامہ بی بی، آپ امامہ بی بی ہیں؟ ایک کرنٹ کھا کر امامہ نے بے اختیار کریڈل دبا دیا۔ وہ کون تھی جس نے اسے صرف آواز سے پہچان لیا تھا، اتنے سالوں بعد بھی، اور اتنی جلدی، اور وہ بھی سالار سکندر کے گھر پر؟ کچھ دیر اس کے ہاتھ کانپتے رہے۔ وہ PCO کے اندر والے کیبن میں تھی۔ وہ کچھ دیر ریسیور اسی طرح ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہی۔ جو بھی ہو، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اسلام آباد سے اتنی دور ہوں کہ یہاں مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے سوچا، اور PCO کے مالک کو ایک بار پھر کال ملانے کے لیے کہا۔ فون کی گھنٹی بجنے پر اس بار فون اٹھا لیا گیا تھا، مگر اس بار بولنے والا کوئی مرد تھا، اور وہ سالار نہیں تھا۔ وہ آواز سنتے ہی جان گئی تھی۔ میں سالار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں، آپ امامہ ہاشم ہیں؟ مرد نے کھردری آواز میں کہا۔ اس بار امامہ کو شاک نہیں لگا۔ جی۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ آپ ان سے میری بات کروا دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف سے اس مرد نے کہا۔ کیوں؟ سالار زندہ نہیں ہے کیا؟ وہ بے اختیار امامہ کے خلق سے نکلا۔ وہ مر گیا؟ ہاں، کب؟ اس بار مرد خاموش رہا۔ آپ سے آخری بار ان کا رابطہ کب ہوا؟ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس آدمی نے کہا، چند سال پہلے، 2.5 سال پہلے، 1 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ آپ؟ امامہ نے کچھ بھی اور سننے سے پہلے فون بند کر دیا۔ کچھ کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں تھی، وہ آزاد ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک انسان کے طور پر اسے اس کی موت پر افسوس ہونا چاہیے تھا، مگر اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اگر اس نے اس طرح اسے طلاق دینے سے انکار نہ کیا ہوتا تو وہ یقیناً اس کے لیے افسوس کرتی، مگر اس وقت 2.5 سال کے بعد اسے بے اختیار سکون اور خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ تلوار جو اس کے سر پر لٹکی ہوئی تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ اب اسے ڈاکٹر سبت علی کو بھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ صحیح معنوں میں آزاد ہو چکی تھی۔ وہ اس کا وہاں ہاسٹل میں آخری دن تھا، اور اس رات اس نے سالار سکندر کے لیے بخشش کے لیے دعائیں کی۔ وہ اس کی موت کے بعد اسے معاف کر چکی تھی، اور وہ اس کی موت پر بے پناہ خوش تھی۔ اس سے فون پر بات کرنے والی ملازمہ تھی جو سالار کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں بھی کام کرتی رہتی تھی، اور اس نے امامہ کی آواز کو پہچان لیا تھا۔ امامہ کے فون بند کرتے ہی وہ کچھ اضطراب اور جوش و خروش کے عالم میں سکندر عثمان کے پاس پہنچ گئی۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس دن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ گھر پر ہی تھے۔